أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد رزق کے تمام وسائل کو مہیا فرما دیا، اور ہماری ہدایت کے لیے بہت سارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے ہدایت حاصل کی۔ تو بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, इस मुख्तसर हम्द व सना के बाद आइए मैं अपनी असल मौजू की तरफ चलता हूँ। मेरा मौजू सुखन ये है अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत। अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत यानी 10 ज़िलहिज्जा यानी 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक जो दरमियान में जो अय्याम पड़ते हैं उन अय्याम की क्या फ़जीलत है, उन दिनों की क्या फ़जीलत है। उसके बाद कुर्बानी के जो है मुख्तसर अहकाम व मसाइल बयान करके मैं अपने खुतबे को जो है इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतु हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक महीनों की गिनती 12 हैं। ये उस वक्त है जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक लोहे महफूज में महीनों की गिनती जो है 12 हैं। ये उस वक्त से है जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। मिन्हा अर्बअतु हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, और यही दीन तुम्हारे लिए मजबूत है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम, तुम इन अय्याम में इन महीनों के अंदर जो है अपने नफ्स पर जुल्म न करो। अब कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा हुआ और हदीस के अंदर जो है 4 हुर्मत वाले महीनों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बता दिया कि मिन्हा अर्बअतु हुरुम, 4 हुर्मत वाले महीने हैं। लेकिन वो कौन से महीने हैं कुरान मजीद के अंदर उसका तज़किरा नहीं किया गया, बल्कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जो है उन हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया है। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असनतु इस्ना अशरा शहरन, के महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 12 है। उनमें से मिन्हा अर्बअतु हुरुम, और उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं और 3 पै दर पै महीने यानी मुतवालियातुन ज़ुल्क़ाइदा ज़िलहिज्जा वल मुहर्रम व रजब, यानी 3 जो है महीने लगातार हैं। पहला ज़ुल्क़ाइदा है और ज़िलहिज्जा, अभी ज़ुल्क़ाइदा का महीना ख़त्म हुआ, अभी कल से जो है ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने जा रहा है। ज़िलहिज्जा का महीना और उसके बाद ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा और उसके बाद मुहर्रम, और एक महीना पड़ता है रजबुल मुरज्जब, जो जमाद सानी और शाबान के दरमियान जो महीना आता है। ये 4 महीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नफ्सों पर जुल्म करने, गुनाह का काम करने, आपस में झगड़ा करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। तो इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक ज़िलहिज्जा का महीना है, जो अभी कल जो है ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होता है। तो ज़िलहिज्जा का जब चांद नज़र आता है, चांद नज़र आने के बाद ज़िलहिज्जा की पहली तारीख शुरू होती है। तो जब पहली तारीख शुरू होती है तो 10 तारीख में जो है ईद बनाते हैं, ईद उल अज़हा बनाते हैं। तो पहले ज़िलहिज्जा से लेकर जो है 10 ज़िलहिज्जा तक इसको ज़िलहिज्जा यानी अशरा ज़िलहिज्जा कहा जाता है, यानी 10 दिनों की बड़ी फजीलत आई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों के बारे में फरमाया कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे अफजल अय्याम, सबसे अफजल दिन जो है कौन से दिन है, अशरा ज़िलहिज्जा के दिन हैं।
تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ دن وہ ایام بھی افضل ہیں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑ کر شہید ہوتا ہے؟ یعنی وہ آدمی، یعنی وہ عمل بھی جو ہے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل بھی ایام نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑ کر جو ہے اپنے جان کو، اپنے مال کو لٹاتا ہے، یعنی لڑ کر شہید ہو جاتا ہے، تو وہ افضل ہے۔ لیکن جو اللہ کے راہ میں لڑ کر اور جو ہے واپس ہوتا ہے لیکن اپنے مال و جان کو جو ہے نہیں لٹاتا، لیکن اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اہمیت والے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یعنی اس مفسرین جو ہے بیان کرتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو ان 10 راتوں میں جو ہے بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسندیدہ ہے جتنا کہ دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب آئیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان کے آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ بھی 10 دنوں کے عشرے ہوا کرتے ہیں؟ اب ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو 10 دن ہوتے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ کیا یہ افضل ہیں؟ کیا وہ افضل ہیں؟ یعنی رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن جو ہے بہت ہی اہمیت والے دن ہیں، کیا یہ دن ہیں؟ تو سلف صالحین کے نزدیک جو ہے دن کے اعتبار سے، یعنی جو دن کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ سب سے بڑی اہمیت والے دن ہیں، اور رات کے اعتبار سے جو 10 دن ہوا کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے ہوا کرتے ہیں، جیسے 10 دنوں کے اندر طاق راتیں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جاگرانی کی رات ہوتی ہے، تو ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری 10 عشرے بہت ہی افضل اور بہت ہی اہمیت والے دن ہیں۔ اور اسی طریقے سے دن کے اعتبار سے جو 1 تاریخ سے لے کر 10 عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر جو 10 دن ہوتے ہیں وہ دنوں کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت والے دن ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ تو ان دنوں کے اندر ہم کیا کیا کرنا ہے؟ تو لہذا ان دنوں کے اندر کیا 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 جاتا ہے؟ ان دنوں کے اندر دیکھیے میرے محترم دوستو، ایک عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی عرفے کا دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے اور عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے بھی جو ہے رکھا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت حکمت کیا ہے؟ 10 جو ہے اتنی بڑی فضیلت ہونے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تو ان 10 راتوں میں یعنی ان 10 دنوں کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو جو ہے انسان اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز تو ویسے جو ہے پڑھتے ہیں لیکن ان نماز جو ہے دوسرے دنوں کے اندر پڑھنا، لیکن ان 10 دنوں کے اندر پڑھنا بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت والی جو ہے نماز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد روزہ رکھنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویسے تو جو ہے ہر ماہ کے 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور 1 دن کا روزہ رکھنا، نفل روزہ رکھنا اتنا بڑا ثواب ہے اور اتنا جو ہے اس کا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے 70 سال کی مسافت سے، یعنی 70 سال تک جو ہے اس کو جہنم سے دور رکھتا ہے 1 نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو اب اندازہ لگائیے ہم اگر ان دنوں کے اندر روزہ رکھ لیں تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر جو ہے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، رکھے تو اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو،
ان دنوں میں جو ہے یوم النحر کہتے ہیں۔ یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کو قربانی کا ذی الحجہ ہے، اس ذی الحجہ میں جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون کو بہاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے کوئی عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے راہ میں اپنے جانور کی خون کو بہاتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی ایک جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، وقت آنے پر اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانی دینا ہے، نہ کہ ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ایام ہے، ان ایام کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے سلف صالحین کے نزدیک جو ہے 3 عشروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن بہت بڑی اہمیت والے ہوتے ہیں، اور رمضان کے آخری 10 دن جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت والے ہوتے ہیں، اور محرم کا پہلا عشرہ بھی جو ہے بہت بڑی اہمیت والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان ایام کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کلمات کوئی بھی جو ہے کسی کلمے سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ کلمات کا ہمیں ورد ہر ہمیشہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ہمیں جو ہے ہمیشہ ورد کرنا ہے، اپنے زبان پر جاری رکھنا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھر دیتا ہے کہ جیسے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جیسی خالی جگہ ہے، تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے ہمارے نیکیوں کو، ہمارے جو ہے نیکیاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے دفتر کے اندر نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا ہے، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ان ایام کے اندر ہم کیا کرنا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ اور جو ہے میرے محترم دوستو، اور جگہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو کہ وہاں اللہ رب العالمین کے پاس نہ وہاں تمہاری دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی تمہارے مال و جائیداد کام آئیں گی، نہ ہی تمہارے کچھ بھی وہاں کام نہیں آ سکتے۔ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہی صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا کر کے ایک بڑے پہاڑ کے مانند جو ہے تمہارے لیے ثواب بنا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رکھ دیتا ہے، اور ثواب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو وہاں پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے صدقہ و خیرات تو ہر ہمیشہ کرنا ہے، لیکن
جو ان ایام میں اگر ہم صدقہ و خیرات کریں گے تو ہمیں دوہرا اجر ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا صدقہ و خیرات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنا، اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو خاص کر کے جو ہے فجر کے نمازوں کی پابندی کریں گے تو ہمیں حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اور یہ ایام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ یہ 4 ایام، جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ ذی الحجہ، اور پہلے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 حکمتوں کو پے در پے، یعنی 3 جو پے در پے آئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلا جو ہے ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے عربی کے اندر، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار اس لیے آئے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں لوگ جو ہے حج کی تیاری میں لگتے ہیں، اور حج کو جو ہے سفر میں نکل جاتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ سفر میں نکل جائے اور ان ایام کے اندر کوئی بھی جھگڑا فساد نہ کرے، قتل و غارت گری نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ذوالقعدہ کے مہینے میں حج کی تیاری میں لوگ لگتے ہیں، اور جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو حج شروع کر دیتے ہیں، یعنی حج کرنے لگتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کا جو حج کیا جاتا ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من حج للہ فلم یرفث، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے، حج کے دوران جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو حج کے دوران نہ کوئی لغو کا کام کرتا ہے، نہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حج کر کے ایسے واپس لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، ایسے جو ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، بشرطے کہ حج کے دوران کوئی لغو کا کام، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے حج کرنا چاہیے، اور وہ بھی جو ہے پیسہ بھی جو ہے اس کا حلال کا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے حج ہمیں کرنا ہے۔ تو اگر ہمیں حج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ایسے پاک کر دے گا جیسے اس کے ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، جو چھوٹا بچہ ہے ایسے معصوم جو ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی جو ہے اس کی فضیلت ہے حج کے ایام میں۔ تو حج جو ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اگر آپ حج کرنے کے آپ کے پاس طاقت ہے تو حج کر سکتے ہیں، حج آپ کے لیے واجب ہے، ورنہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے۔ تو یہ جو حج ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ میں جو ہے بہت سارے جو ہے ان کے اندر جو چیزیں کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے قربانی کا دن ہے، اور اسی طریقے سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال وغیرہ کو نہیں کٹانا، اس سے پہلے جو ہے جمعہ میں جو ہے میں مختصر بتایا تھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو آپ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مختصر یہ ہے کہ قربانی کے تھوڑے جو ہے مسائل کو بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنے وقت کو ختم کر دیتا ہوں۔ جو آدمی قربانی کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو وہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے تو وہ تو جو ہے بال کو نہیں کٹانا، ناخن کو بھی نہیں کٹانا، بلکہ 10 ذی الحجہ کے دن یعنی عید قربانی کے دن نماز پڑھ کر آنے کے بعد جو ہے اپنی جانور کی قربانی دینے کے بعد سر کے بال کو بھی کٹانا ہے، ناخن کو بھی تراشنا ہے، بغل کے بال کو بھی صاف کرنا ہے، تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر آپ کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور جو ہے آپ گائے بھی خرید سکتے ہیں، اونٹ بھی خرید سکتے ہیں، بھیڑ بھی لے سکتے ہیں، اور بکرا بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور جو ہے اس میں نر اور مادہ دونوں بھی جو ہے آپ ذبح کر سکتے ہیں، بکری یا بکرا دونوں بھی جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا گوشت قربانی کے وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جو ہے ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے ابھی قربانی کا عید نہیں ہوا کرتی، بہت سارے قصائی لوگ کیا کرتے ہیں عید سے پہلے ہی جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اکٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ عام گوشت ہوا،
اس لیے جو ہے جو حضرات قربانی کرتے ہیں یا جو حضرات حصہ ملتے ہیں تو آپ جو ہے ان کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھ کر آئے تو دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے عید سے پہلے، کچھ لوگ جو ہے عید سے پہلے قربانی کر چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے عید سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ تو لہذا جس آدمی نے جو ہے عید سے پہلے قربانی کی ہے وہ ڈبل جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ جو آدمی عید سے پہلے قربانی کرتا ہے وہ عام گوشت ہے، جو عید کے بعد جو ہے قربانی کرتا ہے وہ جو ہے قربانی کا گوشت ہے۔ تو لہذا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر آ کر جو ہے ہمیں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک گھر کی طرف سے ایک بکری یا جو ہے ایک بکرا یا ایک دمبا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں نے بڑے بیٹے کی طرف سے قربانی چھوڑ دیا اور میں نے چھوٹے بیٹے کی طرف سے قربانی چھوڑ دیا، میں نے فلاں جانی کی طرف سے قربانی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ گھر میں اکیلے کی طرف سے اگر قربانی کیے ہیں تو پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک بکرا جو ہے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گائے میں جو ہے 7 حصے ہوا کرتے ہیں اور اونٹ میں 7 یا 10 حصے بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی گائے خریدنا چاہتا ہے تو تمام مل کر کے 7 آدمی مل کر کے جو ہے گائے خرید کر کے 7 حصے اس میں مل سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے اندر عیب دار نہیں ہونا گیا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا قربانی کے جانور کے اندر 4 چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو ہے کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے بینگا پن، جس کا بینگا پن ظاہری طور پر نمایاں ہوتا ہو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور لنگڑا جیسے جانور ہو، ایسا جانور جو پورا طور پر جو ہے دکھائی دیتا ہو تو ایسا جانور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا کمزور کہ جس کے ہڈیاں نظر آتے ہو وہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جانور کی عمر ہے کہ وہ دودھ کے دانت گر کر کے جو ہے پھر اس کے بعد دانت آ جائے وہ دانت والا قربانی کے لیے جانور ہمیں خریدنا چاہیے، یعنی 2 دانت والا جو ہے دو دانت والا جانور قربانی کے لیے ہمیں خریدنا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 1 سال کا جانور ہے، ہٹا کھٹا موٹا تازہ ہے، تو اگر آدمی اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہے تو وہ ایک ہی جانور ہے، ہٹا کھٹا ہے، وہ آدمی جو ہے قربانی کر سکتا ہے بشرطے کہ مجبوری کے حالت میں۔ بہرحال جو ہے 2 دانت والا ہونا شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ چند مسائل تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتا دیا۔ یہ تو قربانی جو ہے ہم اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جو بھی وقت آئے گا تو ہم اپنی جان کو، اپنی مال کو جو ہے وقت آنے پر جو ہے اپنی جان اور مال کو جو ہے قربانی کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ قربانی کیا ہے بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جتنے سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جو ہے قربانی دیتے رہے، جانوروں کی قربانی کرتے رہے۔ تو لہٰذا ہم بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، ہم قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے قربانی کرے، ہمیں بھی قربانی کا بکرا خریدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہے قربانی کرے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہے پھر بھی وہ آدمی قربانی نہیں کرتا تو ہمارے وہ مصلی کے قریب نہ آئے، مطلب یہ ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی جو ہے سخت اس آدمی کے بارے میں وعید آئی ہے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، ہم جو ہے بہت سارے پیسے ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، اگر ہم جو ہے اپنا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے
اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی جو ایام آ رہے ہیں ان ایاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشر ذی الحجہ کے اندر، عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا کے اندر اے اللہ بوڑھے بزرگ ہیں، اے اللہ تو انہیں جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو قبر کی آگ سے جو ہے محفوظ رکھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔